Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to Computer Science FBAC lecture series. आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है. सो आज की इस लेक्चर के अंदर हम पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसके जो फर्स्ट 4 to 5 फेजेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. प्लस ये भी देखेंगे कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हर फेज़ के माइंड में रखने हैं. बट पहले डिस्कस करेंगे कि ये एसडीएलसी है क्या एंड व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, सो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एसडीएलसी होता क्या है. देखिए, एसडीएलसी का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यानी जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की या किसी भी सिस्टम की जहाँ पर हम कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नया सिस्टम बना रहे हैं, तो वो कभी भी रैंडमली स्टार्ट नहीं किया जाता. उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है ताकि एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो सके. अब इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बेसिकली लाइफ साइकिल के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ एंड तक वो कंप्लीट हुई, तो वो पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है. लेकिन इस प्रोसीजर को की ज़रूरत क्यों है हमें? हम सॉफ्टवेयर वैसे भी बना सकते हैं कि जो हमें बनाना है हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दें, बट हम इसे क्यों फॉलो करते हैं? देखिए, हम जब भी कोई नया सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हमारा मकसद होता है कि एट द एंड जो हमारी प्रोडक्ट बने वो हर तरह से एफिशिएंट हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कस्टमर है या कोई भी बिजनेस है वो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ गोल्स और जो उसके मेन एडवांटेज होते हैं जो वो अचीव करना चाह रहा होता है बाय यूजिंग दैट, बेसिकली एक्चुअली बाय क्रिएटिंग दैट सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम, तो वो हम एग्जैक्टली उन गोल को अचीव कर सकें, यानी हमारा सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही बने जिस जो उन गोल को मीट कर सके जो यूज़र चाह रहे हैं. तो बेसिकली ये एक इसका जो मेन आप कह सकते हैं एसडीएलसी का बेनिफिट या यूज़ है जिसकी वजह से हम इसे एसडीएलसी को फॉलो करते हैं. बेसिक मकसद क्या होता है इसका, या बेसिकली है क्या, ये एक पूरा फ्रेमवर्क और मॉडल है जो कि एक स्टार्टिंग के प्रोसीजर यानी प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने से लेके उसके एंड तक हमें, यानी एंड कंप्लीशन और डिप्लॉयमेंट और यूज़ तक का एक पूरा प्रोसीजर और फ्रेमवर्क है जो हमें दे दिया गया है. और अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो हम चाह रहे होंगे, यानी एग्जैक्टली मीट करेगी यूज़र की रिक्वायरमेंट को या उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होगा. अब ये कहाँ यूज़ होती है? ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, ये सिस्टम बना रहा है, एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एवरी सॉफ्टवेयर हाउस और एवरी एक्चुअली द डेवलपर और डेवलपिंग टीम, वो सब इसे इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? कंप्यूटर की एप्लीकेशंस बनाने के लिए, डिफरेंट क्लाउड सिस्टम्स की एप्लीकेशंस बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, वीडियो गेम्स बनाने के लिए, यानी हर एक जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है, और इवन के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मिक्सचर जो सिस्टम्स होते हैं जिनमें रोबोटिक और एक आपके फिजिकल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पर वो पूरा सिस्टम मिलके, यानी उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है लेकिन हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो पूरा सिस्टम बनाने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर बेसिकली इस एसडीएलसी साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं ताकि एट द एंड हमारी जो प्रोडक्ट बने वो एफिशिएंट हो. बाकी इसका जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों. लेकिन बेसिक ये इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हाई वी रिक्वायर दिस एसडीएलसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और एनी सिस्टम. तो बेसिक मकसद क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लानिंग, राइटिंग, मॉडिफाइंग और मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको दे दी गई है. अब ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं. या मेन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसटीएलसी और दी 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स और एनी की ऑब्जेक्टिव ऑफ एसटीएलसी क्या हैं, यानी हम उसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, तो लेट्स डिस्कस देम. ओके, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस और बेनिफिट भी कंसिडर कर सकते हैं कि एसटीएलसी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों फॉलो करते हैं. बेसिकली जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की कि एसटीएलसी क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे जो फेजेस पे कंसिस्ट करता है ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से क्रिएट, मेंटेन और इंस्टॉल कर सकें. बेसिकली यानी प्लानिंग से लेके क्रिएशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस तक का प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस प्रोवाइड कर देता है. सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स हैं, यानी एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, आपने बस वही फॉलो करना है कि पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर उसको
انڈرسٹینڈ کر کے، فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے، ریکوائرمنٹ گیدر کر کے، دین اس کے بعد اس کی ڈیزائن کریٹ کر کے، پھر کوڈنگ کر کے، دین اس کو ڈپلوائے کر کے، اور پھر آپ اس کو پورا ایک پروسیجر کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے، یعنی ایک آرگنائزڈ وے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو کیا ہوگا، ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ آپ کی پروڈیوس ہوگی، پروڈکٹ سے مراد اینی سافٹ ویئر اور سسٹم جو ڈیولپ ہوگا، وہ ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر بھی ہوگا اور ریلائبل بھی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہوگا. یعنی ہائی کوالٹی سے مراد کیا ہے کہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوگا جیسے ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اور ریلائبل اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کی بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی ہم چاہ رہے ہیں وہ جیسے کام کرے یا جیسی ہمیں آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے دے، وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوگا. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیسے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پروجیکٹ آن ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ود ان بجٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ اسی ایگزامپل ہی کنسیڈر کر لیں، آپ نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس کی کوڈنگ سٹارٹ کر دیں. نہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، نہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریسورسز سے مراد ٹائم اور بجٹ کتنا ہے، یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب آپ پروڈکٹ بناؤ اور جس کے لیے، یعنی جس بھی کسٹمر کے لیے آپ نے بنائی تھی، وہ ایٹ دی اینڈ کہے کہ مجھے تو یہ چیز چاہیے ہی نہیں تھی، تو آپ کا ریسورسز سارے ویسٹ ہو جائیں گے، جس میں آپ کا ٹائم، کاسٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آتا ہے. تو اگر آپ SDLC کو فالو کرے گے تو یہ میک شور کرے گا کہ آن ٹائم بھی کمپلیٹ ہو، ود ان بجٹ بھی ہو، اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ بھی کر رہا ہو. اس کے علاوہ پلاننگ ہماری آسان ہو جاتی ہے، کنٹرولنگ کا پروسیس، یعنی کون کیا کام کرے گا. پھر کوآرڈینیشن بٹوین دی ڈفرینٹ ٹیم ممبرز، یعنی جس کے اندر مینیجر بھی آتا ہے جو پروجیکٹ کو مینیج کر رہا ہے، جس کے اندر ٹیسٹر بھی آتا ہے، جس کے اندر ڈیولپر بھی آتا ہے، جس کے اندر ڈیزائنر بھی آتا ہے. تو سب کے لیے سب کو بیسیکلی مینیج کرنا، پروسیس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایررز ہیں وہ ارلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور ارلی ریزالو ہو جاتے ہیں. یوزر کی ریکوائرمنٹ کو ہم میٹ کر لیتے ہیں، مینٹیننس ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن کا پروسیس آسان ہو جاتا ہے، اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ رسک بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں. رسک سے مراد یعنی جتنے بھی ہیں، رسک سے مراد پروجیکٹ فیلئر، یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ پروجیکٹ فیلئر کا باعث بن سکتی ہیں، ان سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. کیونکہ ہر اسٹیج پہ یا ارلی اسٹیج پہ ہی ہمیں پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. اور سب سے لاسٹ پوائنٹ کی اگر بات کریں تو اگر ہم اس کو پراپرلی پروسیجر کو فالو کریں گے تو اٹس مین کہ آٹومیٹیکلی ہمارے جو ایفیشینسی ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گی، اور ہمارے پروڈکٹیوٹی بھی انہینس ہو جائے گی. یعنی کم وقت کے اندر ہم زیادہ کام بھی پرفارم کر پائیں گے، اور یوزر کی ریکوائرمنٹ بھی میٹ ہو جائیں گی، اور اوور آل ہمارا پروجیکٹ بھی سکسیزفل ہو جائے گا. تو یہ تمام پوائنٹس آپ ان تینوں میں لکھ سکتے ہو، چاہے آپ سے آبجیکٹیو پوچھی جائیں، امپورٹنس پوچھی جائے، بینیفٹس پوچھے جائیں، کریکٹرسٹکس SDLC کے اور دی ایڈوانٹیجز. تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہر ایک پہ فٹ ان ہوں گے، آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. اب ذرا اس کی فیزز کی طرف چلتے ہیں کہ ایکچولی ہم اس کے اندر کرتے کیا ہیں اور کس طریقے سے. اوکے، تو یہ کچھ فیزز ہیں. ان فیزز کو آسان طریقے سے اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ اس کو کہانی کی طرح مائنڈ میں رکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بھی سسٹم بنانا ہے تو آپ مائنڈ میں رکھو کہ ہمیشہ پہلے آپ کو سسٹم کی جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں بھی کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہو، تو اگر آپ کو پرابلم ہی سمجھ نہیں آئی تو آپ کبھی بھی اس کا ایک ایفیشینٹ سولوشن فائنڈ نہیں کر سکتے. سملرلی اگر آپ ایک سافٹ ویئر سسٹم بنا رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں یا کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، یا جو کسٹمر بھی بنوا رہا ہے بیسیکلی وہ کس مقصد کے لیے بنوا رہا ہے، اگر یہ چیز پہلا سٹیپ ہی کلیئر نہیں ہوگا تو اگلے سٹیپس کبھی بھی آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتے. سو اس کا مطلب ہے پہلے پرابلم کو ہمیشہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس کے لیے کیا ریسورسز چاہیے ہوں گے، کس طریقے سے کام ہو سکتا ہے. پھر اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ جو کرائٹیریاز ہیں، یعنی ڈفرینٹ فیزیبلٹیز، جو ٹائپس آف فیزیبلٹی ہے اس کے اکارڈنگ چیک کیا جاتا ہے، ٹیکنیکلی، اکنامیکلی، آپ کی لیگلی، وہ تمام ہم چیک کرتے ہیں. ملٹیپل سولوشنز کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو ڈیپلی انالائز کیا جاتا ہے انالیسس فیز کے اندر، اور انالیسس فیز کے اندر ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ویدر وی شوڈ پروسیڈ نیکسٹ ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ فیز اور ناٹ. اور اس کے بعد جب ڈیسائیڈ ہو جائے تو دین پھر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی طرف چلتے ہیں. دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیز آف SDLC، جو کہ ریکوائرمنٹ گیدر کی جاتی ہیں. پھر ریکوائرمنٹ کے بعد پھر ڈیزائن فیز آتا ہے جس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوڈنگ، پھر ٹیسٹنگ، پھر اس کے بعد ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن اور مینٹیننس ہوتی ہے. سو ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی ہر فیز کے اندر مین مقصد کیا ہوتا ہے. آپ کو صرف اور صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مین کی پوائنٹس کیا ہیں جو ہم ہر ایک فیز کے اندر بیسیکلی مائنڈ میں رکھیں گے یا ہر ایک فیز کے اندر ہم پرفارم کریں گے، تاکہ اوور آل ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ سکسیزفلی ڈیولپ ہو سکے. سو لیٹس ڈسکس دم ون بائی ون.
تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم کوئی بھی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں یا کوئی بھی سسٹم بنا رہے ہیں، یعنی بیسیکلی ہم سافٹ ویئر بناتے کیوں ہیں، اس کو آپ یوں بھی مائنڈ میں رکھ سکتے ہو. دیکھو، کمپیوٹر کیوں بنایا گیا تھا؟ ہیومنس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اور ہر جو نیا سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے جو فیس ہو رہی ہوتی ہے، جس کا ہمیں سولوشن چاہیے ہوتا ہے. اور اس سولوشن کا جو بیسیکلی ایک سولوشن آپ بناتے ہیں وہ آپ کا ایک پورا سافٹ ویئر اور سسٹم ہوتا ہے. یعنی آپ کا سافٹ ویئر سسٹم آپ کی اس پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اب ڈیفائننگ فیز کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈیفائننگ فیز آپ کا کیا ہے؟ جس کے اندر آپ نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وٹ از دی پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ، جس کا ہمیں سولوشن چاہیے ان دی فارم آف اے سسٹم اور ان دی فارم آف اے سافٹ ویئر. اور اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں؟ یعنی اب یہ اسٹیٹمنٹ لکھی کیسے جائے یا اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. تو ڈیفائننگ پرابلم فیز کے اندر مین کام کیا ہوتا ہے کہ جو پرابلم سالو کرنی ہوتی ہے اس کو کلیئرلی ایک تو لکھ لیا جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں، یعنی مین امپورٹنٹ کام، یعنی جو ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم چاہیے ہوتا ہے، ان کو ہم ریکوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ایک جگہ لکھ کے اپروو کروا لیا جاتا ہے کیونکہ یہی پرابلم ہے جن کی سولوشن کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سافٹ ویئر چاہیے. اور اس کے بعد اس کو جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ کی فارم میں. اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کر لیا. تو یہ 3 مین اسٹیپ پرفارم کر کے ہم آٹومیٹیکلی پرابلم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم کی ایگزامپل آپ دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کیا کہ ایگزامینیشن سسٹم میں پیپر سے لے کے، یعنی بچے کے پیپر دینے سے لے کے ریزلٹ جنریشن تک کے پورے پروسیس کو ہم نے بیسیکلی ایک سسٹم کے تھرو میٹ کرنا ہے. یعنی ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو پیپر بچے کے لے کے وہاں سے لے کے ریزلٹ جنریشن تک کے پورے پروسیس کو کیسے ہینڈل کرے گا، کس طریقے سے کرے گا. تو یہ ہمارا مین مقصد ہے. اور مقصد اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایگزامینیشن سسٹم میں ایشو آ رہے ہیں تو ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرے اور ایک ایسا سسٹم پرووائڈ کرے جو کہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پورے پروسیس کو ایفیشینٹلی ہینڈل کر سکے. سو یہ ہے آپ کا ڈیفائننگ دی پرابلم فیز، جس کے اندر یہ 3 مین ٹاسک ہم پرفارم کرتے ہیں اور پھر ہم کلیئرلی اپنی پرابلم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. اور جب ہماری پرابلم ڈیفائن ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے اوکے دیز آر دی ریزنز یا دیز آر دی مین ریکوائرمنٹس اور ایشوز جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ذرا پلاننگ کی طرف. پلاننگ کی اگر بات کریں تو بیسیکلی پلاننگ فیز کے اینڈ پہ ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. لیکن وہ پلان تب بنے گا جب ہم ایک اپنی سسٹم کو کے آبجیکٹیو کو کلیریفائی کریں گے کہ ہمارا مین گول کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم رف اسٹیمیٹ لگائیں گے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے یا رفلی ہمیں کون سی ریسورسز چاہیے ہوں گے. وہ ہم پلاننگ فیز کے اندر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ایک پلان بنا کے جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس سسٹم یا سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو اس کے جو مین فیزز یا مین ٹاسک جسے آپ کہہ سکتے ہو جو ہم پلاننگ فیز کے اندر کرتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی سسٹم بنا رہے ہو تو آپ نے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے کہ میں نے پلاننگ فیز کے اندر کیا کرنا ہے. پہلے تو آپ نے آبجیکٹیو اپنے جو پروجیکٹ کے ہیں، یعنی جو بھی آپ کا پروجیکٹ اور سسٹم آپ بنانا چاہ رہے ہو وہ آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لو کہ اچھا یہ مین جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم یا سافٹ ویئر کے تھرو بیسیکلی اس کو کریٹ کر سکیں یا اچیو کر سکیں. اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھورو ایویلویشن آف یور اویلیبل ریسورسز. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا رف اسٹیمیٹ، یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اچھا آپ کو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے، ٹیکنالوجی کون سی چاہیے ہوگی، ٹول کون سے چاہیے ہوں گے، بجٹ کون سا مطلب کتنا چاہیے ہوگا ان سب کو کام کرنے کے لیے، کتنا کاسٹ اور کتنا ٹائم لگے گا. اور یہ سب رفلی کیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک گھر بھی بنانا ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ رفلی اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اچھا اتنی چیزیں ہمیں ریکوائر ہوں گی. اب اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہاں تک ہم نے ایٹ لیسٹ اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی. پھر پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اچھا یہ جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. یعنی کتنے طریقے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر ڈفرینٹ ٹولز یا ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز کی جائیں یا ڈفرینٹ میتھڈ یوز کی جائیں تو کتنے میتھڈز ہیں جس سے ہم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو پریکٹیکلی پاسبل بنا سکتے ہیں یا کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں. اور اس کا ایک پراپر پلان بنا کے کمپریہنسو پروجیکٹ پلان بنا کے مینجمنٹ کو پھر اپروول کے لیے دے دیا جاتا ہے. اور یہاں تک ہمارا پلاننگ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہم چلتے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈی فیز کی طرف. سو ہیئر از این ایگزامپل آف پلاننگ فیز جس کے اندر اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم کا ہم پہلے مین گول سیٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو کریٹ این آن لائن سسٹم فار مینیجنگ ایگزامز اینڈ ریزلٹس. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم رف اسٹیمیٹ بیسیکلی لگاتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ریکوائرڈ ٹائم، کاسٹ اور
ہیومن ریسورس یعنی بیسیکلی کتنے لوگ چاہیے ہوں گے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ اسٹیمیٹ ہم بیسیکلی اسٹیمیٹ لگا لیں گے. اینڈ دین اس کا پراپر ایک اسکیجول بنایا جائے گا. رسک آئیڈینٹیفائی کریں گے، یعنی مینلی دیکھیں گے کہ کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ ایک پروجیکٹ پلان بنا کے اینڈ دین وہ اپروول کے لیے پریزنٹ کر دیا جائے گا. سو دیٹ از بیسیکلی پلاننگ فیز ایگزامپل. فیزیبلٹی اسٹڈی فیز ایک موسٹ امپورٹنٹ فیز آپ کہہ سکتے ہو آپ کی جو ایس ٹی ایل سی کا ہے، اور آپ کے پیپر کے لحاظ سے شارٹ کے کوشچن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہے. دیکھیں فیزیبل چیز کیا ہوتی ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بیسیکلی میٹ کر رہی ہو، یعنی آپ کے لیے فیزیبل ہو. اب آپ کے لیے فیزیبل آبویسلی کون سی چیز ہوگی جو کاسٹ، بجٹ، ٹائم، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہر طرح سے بالکل ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہو جیسے آپ چاہ رہے ہو. اور فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر ہمارا کام کیا ہوتا ہے مین، پہلے تو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں نا اپنے سسٹم کی، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ مین جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جو سسٹم اور سافٹ ویئر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی مین اسٹرینتھ کیا ہے اور اس کی ویکنیسز کیا ہیں. پھر اس سے ریلیٹڈ اس کو انالائز کرنا ہے کہ اچھا کیا وہ ٹیکنیکلی، یعنی جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے، کیونکہ ہر چیز ٹیکنالوجی کے تھرو ہم اچیو نہیں کر سکتے. سو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سافٹ ویئر سسٹم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسا ایک آدھا پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہم کمپیوٹر کے تھرو اچیو نہیں کر پائیں گے. آل دو ابھی اے آئی کے آنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہیں، بٹ اسٹل کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس ایشو ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر ڈفرینٹ طرح کی فیزیبلٹی جتنی بھی ہیں، ٹائپس آف فیزیبلٹی ہیں، وہ اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں. یعنی اپنے سسٹم کو ان کے اکارڈنگ اینالائز کر کے دیکھتے ہیں، ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں، اکنامیکلی دیکھتے ہیں، آپریشنلی دیکھتے ہیں، لیگل دیکھتے ہیں، اسکیجول دیکھتے ہیں. ہر ایک کے نام سے پتہ چل رہا ہے. دیکھو ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، کیا اس کو بنانے کے لیے جو ہمارا انفراسٹرکچر سے مراد وہ تمام چیزیں جو کہ چاہیے ہوں گی اس کو کریٹ کرنے کے لیے، ٹولز، ٹیکنالوجیز، کیا وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور کیا ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اویلیبل ہیں کہ ہم بنا سکیں. کیا ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں ود ان دی اسکیجول اور ٹائم فیزیبلٹی، یعنی جتنا ٹائم ہمیں اسائن کیا گیا کیا اس کے اندر رہ کے ہم ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے کیا یہ بنا بھی سکتے ہیں. پھر آپ کے درمیان میں آتی ہیں آپریشنل اور لیگل. دیکھیں لیگل تو کیا ہوتی ہے، وہ چیز جو کہ دیٹ از ایکچولی ان اکارڈنگ ود دا لیگل رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی بیسیکلی کمپلائنس ود دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز. اب یہ کون سے رولز ریگولیشنز ہوں گی؟ یہ وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گی جو اس کانٹیکسٹ میں بیسیکلی فٹ ان ہو سکتی ہیں، یا بیسیکلی اس کانٹیکسٹ میں جن کو ہم نے پوائنٹ آف فوکس رکھنا ہوتا ہے، جس میں آپ کے یہ کاپی پیسٹنگ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا بنا بنایا سافٹ ویئر اٹھائیں اور اسے جو ہے وہ کسی اور کو سیل کر دیں. یا جیسے فار ایگزامپل اگر ایک کسٹمر بنوا رہا ہے اور کسٹمر کو بجائے اس کے کہ آپ نیا بنا کے دیں، آپ کسی اور کا ہی اٹھا کے دے دیں اور بعد میں کوئی لیگل ایشو ہو جائے، تو وہ بھی ایک لیگل ایشو کے اندر آتا ہے. تو لیگل فیزیبلٹی کے اندر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اچھا ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا وائلیشن آف رول تو نہیں ہوگا، یا وہ ہمارے جو آئی ٹی کے یا کمپیوٹر کے یا سسٹم کے یا اوور آل جتنے بھی رولز کریٹ کیے گئے ہیں، پروٹوکولز ہیں، ان کو تو کہیں وائلیٹ نہیں کرے گا. کوئی بھی ایسا کام تو ہم نہیں کریں گے جو کہ ان لیگل کنسیڈر ہو، وہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. اور آپریشنل فیزیبلٹی جو ہے نا، وہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے ان کے اپنے کچھ سسٹم کے بیسیکلی ان کے اپنا کچھ پروسیجر ہوتا ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ کوئی بھی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کر رہی ہو یا اس میتھڈ سے ڈیویٹ کر رہی ہو. یعنی آپریشنل کے اندر فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں فیڈرل بورڈ کی، کہ فیڈرل بورڈ نے ایک ایگزامینیشن سسٹم بنایا ہے اور وہاں ان کا ایک اسپیشل طریقہ ہے کہ کس طریقے سے پیپر چیک ہوگا، کس طریقے سے اس کی پروسیسنگ ہوگی، کس طریقے سے وہ پورا پروسیجر ہوگا. تو وہ جو فیڈرل بورڈ کے اندر کا ایک ورک فلو کا پروسیس ہے، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ایگزامینیشن سسٹم بنائیں گے وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی انٹرنل فیڈرل بورڈ کے رول اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ صحیح اس کو میٹ کرے گا یا پھر نہیں کرے گا، یا کوئی ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی آپریشنل فیزیبلٹی ہوتی ہے. یعنی آپریشنل سے مراد جو ہے وہ ود ان دی آرگنائزیشن جو بنوا رہی ہے اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس میں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا اس کا پروسیجر کوئی ایسا پروسیجر جو وہ فالو کر رہے ہیں اس کو تو وائلیٹ نہیں کرے گی.
یا اس کے اگینسٹ تو نہیں ہوگی, یا اس کے اکارڈنگ ہم وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ہماری آپریشنل فیزیبلٹی ہوتی ہے. باقی ٹیکنیکل, اکنامکس, کیجول نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمام وہ فیلڈز آف بیسیکلی اسپیسیفک فیلڈز ہیں جو کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے, اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنے سسٹم کو ہر طرح سے انالائز کر کے ایک ایسا بیسٹ سولوشن فائنڈ کریں گے جو کہ ہمارے لیے ہر طرح سے فیزیبل ہو, یعنی ٹیکنیکلی بھی ہو, اکنامیکلی بھی ہو, اسکیجول بھی ہو. یعنی ہم وہ سولوشن بیسیکلی کنسیڈر کریں گے, یا جب ہم اینالائز کریں گے تو ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں جس کے اندر ہم کم بجٹ کے ساتھ, کم ریسورسز کے ساتھ اس سسٹم اور سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر لیں. تو اس فیزیبلٹی کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں بھی کوئی ایشو تو نہیں ہوگا, مے بی ٹیکنیکلی پاسبل نہ ہو, یا ٹائم یا بجٹ کا کوئی ایشو نہ ہو جائے. ہاں, اب ذرا اس کی ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایکچولی فیزیبلٹی اسٹڈی فار ایگزامپل اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم کی کر رہے ہیں تو وہ کیا چیک کریں گے. فار ایگزامپل ٹیم چیک کرے گی کہ جو فار ایگزامپل آپ فیڈرل بورڈ کی ایگزامپل کوئی مائنڈ میں رکھو کہ انہوں نے جب نیا ایگزامینیشن سسٹم بنایا تو انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ ان کے ود ان دی فیڈرل بورڈ جو سسٹم ہے, جو نیٹ ورکس ہیں, اگر اسی کو یوز کیا جائے گا جیسے وہ انہوں نے جب یہ پچھلے سال ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا تھا, یعنی آئی تھنک 2020 کووڈ کے بعد جب 2023 میں آئی تھنک, تو وہاں پر انہوں نے جو نیا سسٹم بنایا تو انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ فیڈرل بورڈ کے اندر ایسا انفراسٹرکچر ہے, ٹیکنالوجی ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے, کیا ان کے پاس اتنا پیسہ کاسٹ ہے جو ایک اس نئے سسٹم کو بنانے کے لیے جو انہیں ریکوائر ہے وہ اس کو اچیو کر سکیں. پھر انہوں نے اپنے فیڈرل بورڈ کے اندر پورے جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہوں گے فیڈرل بورڈ کے, کس طریقے سے جو ہے وہ پیپر چیک ہوتے ہیں, پھر ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے, پھر مارکس ہوتے ہیں, ٹوٹل مارکس, تو وہ ساری چیزیں انالائز کرنا, دیٹ از آپریشنل فیزیبلٹی. پھر انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ود ان دی دس ٹائم پیریڈ وہ اس کو اچیو کر سکیں. جیسے انہوں نے مین کس لیے بنایا تھا, کیونکہ کووڈ میں پیپر چیک کرنا اور ریزلٹ بنانا ایک ایشو تھا, تو انہوں نے اس کا ایک سولوشن کیا نکالا کہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے. تو وہاں انہوں نے یہ تمام فیزیبلٹیز دیکھی ہوں گی کہ اچھا کیا یہ ان تمام ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے, ایسا نہ ہو جو سافٹ ویئر بنانا ہے وہ تب بنے جب 1 سال بچوں کا گزر چکا ہو, رائٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ود ان دی ٹائم, بجٹ, ٹیکنالوجی, کاسٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو مائنڈ میں رکھ کے اسی کے اندر ہی بیسیکلی سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. تو دس از دا فیزیبلٹی اسٹڈی فیز. اس کے بعد آتا ہے انالیسس فیز. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ انالیسس کے اندر آپ نے کچھ انالائز کرنا ہے. اب کس کو انالائز کرنا ہے؟ ابھی تک ہم نے پروجیکٹ کو ڈیفائن کر کے, پلان کر کے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی فائنڈ کر لی. یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا جو ہم نے فیزیبل سولوشن فائنڈ کیا ہے اس کو ان ڈیٹیل انالائز کرو کہ کیا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہماری تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ہم چاہ رہے ہیں کیا وہ اس کو اچیو بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. یعنی جو گول ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا پلاننگ فیز کے اندر, کیا فیزیبلٹی کے اندر فائنڈ کیا گیا سولوشن, یا جو ہم جن پہ ورکنگ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی امپروومنٹ بھی آئے گی, یا ایٹ دی اینڈ جو سسٹم بنے گا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو میٹ ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ مین مقصد ہوتا ہے. بیسیکلی انالیسس فیز کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ شوڈ وی پروسیڈ دی ڈیولپمنٹ پروسیس اور ناٹ, یعنی آگے ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے یا نہیں. بیسیکلی ود دا کرنٹ ریسورسز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں, یعنی کرنٹ ریسورسز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یا پوائنٹ آف فوکس میں رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ شوڈ وی پروسیڈ اور ناٹ, یا ہمیں نیا سسٹم بنانا چاہیے یا نہیں. تو کی جو مین کام ہوتے ہیں یا کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ بیسیکلی تو وہی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یوزر کی, یعنی جو نیو سسٹم سے چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کلیئرلی ان ڈیٹیل. انالیسس کے اندر ان ڈیپتھ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, ان ڈیپتھ انالیسس کرنا ہے کہ اچھا کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم نے جو میتھڈ یا سولوشن ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہاں ہم ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اتنے ٹائم کے اندر, اتنے بجٹ کے اندر یہ چیز بنا لیں گے. تو ہمیں اس کو انالائز بھی کرنا ہے کہ اچھا اگر ہم بنا بھی لیں گے تو کیا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو میٹ کر پائے گا, کیا ہم اس پرپوز سسٹم سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا, اور کیا اس سے کوئی امپروومنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, کیا ضرورت ہے بھی کہ جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر کے نیا لیا جائے. یعنی فار ایگزامپل فیڈرل بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اگر ان کا پہلے بھی ایک سسٹم ہے, ریزلٹ تو بچوں کا پہلے بھی جنریٹ ہو رہا ہے, تو کیا نئے سسٹم کے آنے سے فائدہ ہوگا اور کیا ہمیں یہ پروسیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی وہ پورے کا پورا ان ڈیپتھ انالیسز اور یہ جو مین کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ہم نے انالیسس فیز کے اندر پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اور جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا یس دا سولوشن دیٹ ایکچولی وی ہیو سلیکٹڈ
وہ واقعی ہی امپرومنٹ لائے گا اور ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا، تو پھر ہم نیکسٹ فیز کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے ہمارا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا فیز، یعنی جس کے اندر پھر ہم نے تھورولی ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ فرام دی اسٹارٹ ٹل دی اینڈ جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، اینڈ دین اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. سو لیٹس ڈسکس اٹ ان نیکسٹ سلائڈ. اچھا، اس سے پہلے ذرا ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں، کیونکہ ایگزامپل ہم نے انالیسس فیز کی پچھلی سلائڈ کے اندر ڈسکس نہیں کی. تو دیکھیں انالیسس فیز کے اندر یہاں اگر ہم اسی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم کی جو بات کر رہے تھے، اب وہ ٹیم کیسے انالائز کرے گی، یعنی ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ایکچولی ڈیسائڈ کہ دے شوڈ پروسیڈ اور ناٹ، یعنی ڈیولپمنٹ پروسیس کو پروسیڈ کرے یا نہیں. تو سب سے پہلے تو وہ کیا کریں گے، فار ایگزامپل ڈفرینٹ ایگزامینیشن سسٹمس کو آبزرو کریں گے جو پہلے سے کریٹ کیے گئے ہیں، ان کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر سے فیڈ بیک لیں گے کہ اچھا کس کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، یا نیا سسٹم بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ملٹیپل سولوشنس پہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اچھا اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو سولوشنز ہے تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی مطلب یوز کر لیا جائے. ایریاز آف امپرومنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں، کون کون سی مین چیزیں ہیں جو کہ بہتری لانے کے لیے ہمیں جن پہ فوکس کرنا ہوگا، یا کون کون سے ایریاز ہیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ امپروو ہوں. اور پھر اس پورے انالیسس کی بیس پہ جو ہے پھر وہ ٹیم کنفرم کرتی ہے کہ اچھا یہ جو واقعی ہی سسٹم ہم نے یا میتھڈ ہم نے یا سولوشن جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ واقعی بینیفیشیل ہے اور ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے یا نہیں. اینڈ دین اس کے بعد لیٹس سپوز ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر ہم چلتے ہیں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کی طرف. Okay, this is one of the most important phase of SDLC, that is requirement engineering phase. Actually یہی فیز پروجیکٹ کی سکسیس کو میک شیور کرتا ہے. کیسے؟ بیکاز اس فیز کے اندر آپ نے ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنا ہوتا ہے. اس کو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا پروسیس کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، انجینئرنگ از بیسیکلی یوز آف ملٹیپل ٹیکنیکس ٹو پرفارم سم ٹاسک. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کا مقصد کیا ہے کہ جہاں پر آپ بہت ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے ہر طرح کی ریکوائرمنٹ کو گیدر کرو گے ان آرڈر ٹو میک شیور کہ یہ آپ کی یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ یوزر کی ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر انکلوڈیڈ ہو. سو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اور کروشل اسٹیپ آف ایس ڈی ایل سی. اور اس کا فوکس کیا ہوتا ہے، یہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہر ریکوائرمنٹ گیدر بھی ہو، پھر ہمیں چیک بھی کرنا ہوتا ہے، انالائز بھی کرنا ہوتا ہے، ویلیڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کو، اور مینیج بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایون کہ یوزر سے اپروول بھی لینا ہوتا ہے. یعنی ہم ایک جب بھی ایس ڈی ایل سی کو فالو کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو ہم ایک ایس آر ایس بناتے ہیں، اسے ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کہتے ہیں. اور اس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھی جاتی ہے، مینشن کی جاتی ہے، جو جس وقت جس طریقے سے گیدر ہوئی ہوتی ہے، اور ایون کہ کسٹمر سے اپروول لیا جاتا ہے اور کسٹمر سائن کرتا ہے کہ یس دیز آر دی ریکوائرمنٹس جو مجھے چاہیے، اینڈ دین پھر ہم نیکسٹ فیز کی طرف چلتے ہیں. تو یہ تمام کام ہم نے اسی فیز کے اندر کرنے ہوتے ہیں، جس میں ہم نے ریکوائرمنٹس کو گیدر بھی کرنا ہے، ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے، مینیج بھی کرنا ہے، ایس آر ایس بھی بنانا ہے، یوزر سے اپروو بھی کروانا ہے، تاکہ ایٹ دی اینڈ ہماری جو پروڈکٹ بنے وہ ایگزیکٹلی یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. So this is the phase that makes sure that the software meet the actual needs and expectations of the user and stakeholder. Stakeholder basically کہتے ہیں جو بھی اس سسٹم کا ایک یہاں پر اونر آپ کہہ سکتے ہو، یعنی جس نے جو سسٹم بنوا رہا ہے اور جس نے سسٹم استعمال کرنا ہے یا یوز کرنا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو وہ آپ کا اسٹیک ہولڈر کہلائے گا اور یوزر کہلائے گا، اور ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سسٹم کو بنانا ہے. اب ذرا نیکسٹ اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس فیز کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. تو بیسک ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنا ہوتا ہے کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں اس سسٹم سے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر آپ نے ان کو انالائز کر کے ریفائن کر کے، یعنی بیسیکلی لکھنا ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ کمپلیٹ ہیں، ان کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے، اور دین آپ نے اس کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ویلیڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یوزر سے بیسیکلی کنفرمیشن لینی ہے یا اس کو چیک کرنا ہے، اور اس کو ایچ اینڈ ایوری ریکوائرمنٹ جو آپ نے لکھی ہے اس کو میک شیور کرنا ہے کہ یس ایگزیکٹلی یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جو ہمیں چاہیے. اب یہاں پر ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن جو ہے وہ آپ کے دو ڈفرینٹ ٹرمز اکثر یوز ہوتی ہیں. ویلیڈیشن کی جاتی ہے ڈیولپمنٹ سے پہلے، جہاں پر کنفرم کیا جاتا ہے کہ دس از دا ریکوائرمنٹ دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو، اور ویریفیکیشن ہوتی ہے جب ہم ٹیسٹنگ کا فیز کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ہم ایگزیکٹلی اس چیز کو کیونکہ سسٹم تو بن چکا ہوتا ہے تو اس کو
ایگزیکیوٹ کر کے بیسیکلی ویریفائی کرتے ہیں کہ یس دیٹ از دی ایگزیکٹلی تھنگ دیٹ وی ایکچولی وانٹ ٹو اچیو، یا ہم جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے، اور پھر اس کو میک شیور کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ریکوائرمنٹ مینجمنٹ آتا ہے۔ مینجمنٹ کے اندر صرف ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریکوائرمنٹ چینج ہوئی ہے تو اس کا ٹریک بھی رکھنا ہے کہ اچھا پہلے یہ ریکوائرمنٹ تھی، اس کے بعد یہ اس طرح سے چینج ہوئی، اور کیا چینجز ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں اور کیوں چاہ رہے ہیں، اور ریکوائرمنٹ مینٹیننس کے اندر وہ ہم تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کو ان ڈیٹیل آگے ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون through their examples۔ اوکے، تو پہلے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، پھر ان ڈیٹیل ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہم فالو کرتے ہیں اور کس طریقے سے۔ اگر ہم نے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو جو پروجیکٹ ٹیم ہوگی وہ تمام ریکوائرمنٹ گیدر کرے گی، یعنی سسٹم سے ریکوائرڈ جو بھی چیزیں ہوں گی ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ انٹرویوز کنڈکٹ کرا کے ڈفرینٹ طریقوں سے تمام ریکوائرمنٹ گیدر کی جائیں گی، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیپر ہوگا، کیسے گریڈنگ ہوگی، چیکنگ ہوگی، ریزلٹ کیسے جنریٹ ہونا ہے۔ تمام ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کے بعد ان کو انالائز کیا جائے گا، اگر کوئی چیز اس میں کلیئر نہیں ہے تو اسے کلیئر کریں، کوئی ڈپلیکیٹس ہیں تو اس کو ریموو کر دیا جائے، اینڈ دین ایک فائنل ڈاکومنٹ جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی SRS جو کہ فائنلائز ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ تمام جتنی بھی آپ کی جو فائنلائز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس SRS کے اندر لکھ لی جاتی ہیں، اور پھر وہ اسٹیک ہولڈر آپ یہاں مائنڈ میں رکھو کہ یہاں اسٹیک ہولڈر سے مراد ہمارے یوزرز ہیں، یعنی بیسیکلی اونر ہے، یعنی جو سسٹم بنوا رہا ہے، یا جس کو آپ کسٹمر بھی کہہ سکتے ہو، اس سے آپ نے ویریفائی کرانی ہے تاکہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ مینشن کر لی جائے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ کمپلیٹ کر لی جائے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کا پروسیجر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو ہم ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہیں اس کو ہم مینلی 2 ٹائپس میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، جو میک شور کرتے ہیں کہ ہاں ہر طرح کی ریکوائرمنٹ گیدر ہو گئی ہے۔ اس میں سے ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ اور دوسری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ، اور یہ آپ کے پیپر کے پرسپیکٹیو سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈفرینشیٹ کریں، بلکہ یہ آپ کی ایکسرسائز کا کوشچن بھی ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ۔ اور یہی وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو مل کے ایک ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کو کمپلیٹ بناتی ہیں اور ایک سسٹم کی ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ بھی کرتی ہیں۔ اب فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ یوں مائنڈ میں رکھو کہ فنکشنل از سم تھنگ جو کہ سسٹم ہم چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کوئی فنکشن پرفارم کرے، ایک اسپیسیفک بیہیویئر، ایک فیچر یا ایک فنکشنالٹی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ سسٹم شوڈ پرفارم، یا سافٹ ویئر جو ہم بنا رہے ہیں دیٹ شوڈ پرفارم فار ایس۔ سو فنکشنل ریکوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر آپ نے وہ تمام ریکوائرمنٹس آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں یا ڈیفائن کرنی ہیں کہ what the system should do، اور ایک اسپیسیفک فنکشن اچیو کرے گا کس طریقے سے کرے گا۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو میسج کر سکے یا ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکے، ٹیچر جو ہے وہ نمبر ایڈٹ کر سکے، ڈال سکے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رزلٹ کو ویو کر سکے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاگ ان کر سکے اور اپنے جو ریزلٹس ہیں یا اپنی ایگزامز ہیں ان کو دیکھ سکے، ان کو انالائز کر سکے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں کہ ڈیٹا کس طریقے سے، بیسیکلی کس طریقے سے یہ سارے فنکشنالٹیز یا فنکشنز پرفارم ہوں گے، تو یہ تمام کی تمام فنکشنل ریکوائرمنٹ کنسیڈر ہوں گی، یعنی ہمیں یہ فنکشنالٹی سسٹم کے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا نان فنکشنل کی طرف۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آپ کی وہ ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی اچیو دوز فنکشنل ریکوائرمنٹس مور ایفیشینٹلی، اور جسے آپ کہہ سکتے ہو زیادہ بہتر طریقے سے ہم کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ سو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ جو یہ ڈیفائن کریں گی کہ سسٹم کو کس طریقے سے کام کرنا ہے، اور یہ موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتے ہیں؟ کریکٹرسٹکس اور خوبیاں جو آپ کے سسٹم کے اندر ہونی چاہیے، یعنی اس کی سیکیورٹی، اور موسٹ آف دا ٹائم آپ یوں بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ جن کے اینڈ پہ TY آ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سیکیورٹی، اڈیپٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی، اسکیلیبلٹی، یہ تمام ساری کی ساری کیا ہیں؟ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، یعنی کہ یہ بیسیکلی بتاتی ہیں کہ ہاؤ دا سسٹم شوڈ پرفارم دوز ٹاسک مور ایفیشینٹلی، اور کس طریقے سے ہم اس کے تمام فیچرز کو انہینس کر سکتے ہیں، جس کے اندر یوزیبلٹی بھی آ جاتی ہے، پرفارمنس بھی آ جاتی ہے، ریلائبلٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کہلاتی ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم میں کیا ہو سکتا ہے؟ دا سسٹم شوڈ ایکچولی لوڈ دا ریزلٹ پیج ود ان دا 3 seconds، رائٹ؟ تو یہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ سملرلی اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کے جو فیچرز ہیں وہ کس طریقے سے بنائے جائیں گے، ان کی ویزیبلٹی، تو وہ سب کیا ہے؟ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ۔ ٹیکسٹ باکس کیسا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کو
کس طریقے سے بنایا جائے گا وہ بھی آپ کی کیا کنسیڈر ہوتی ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. لیکن اس کے اندر اگر وہ لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرے اور وہ لاگ ان کر سکے دیٹ از اے فنکشنل ریکوائرمنٹ, کیونکہ اس کے پیچھے پوری فنکشنالٹی ہوگی کہ لاگ ان کس طریقے سے کرنا ہے. بٹ اس لاگ ان کا بٹن کا کلر, اس کا سائز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, دس ول بی یور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے وہ سسٹم کو سیکیور ہونا چاہیے, یوزر فرینڈلی, یعنی وہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈیزائن فیس کس طریقے سے ہوگا, کیسا ہوگا, یوزر فرینڈلی ہوگا, ایزی ٹو ایکسیس ہوگا, یوزیبلٹی کے فیچر کو اچیو کرے گا, اور اسکیلیبل ہونا چاہیے, مینٹینیبل ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی سارے کیا ہیں, یہ ساری کی ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں. تو ہمیں یہ بھی گیدر کرنی ہوتی ہے, یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں گیدر کرنی ہے کہ اچھا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ فنکشنالٹی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں بٹ وہ کریکٹرسٹکس اور فیچرز ہیں جو کہ اس کی فردر جو ایک ایفیشنسی ہے اس کو بڑھا دیں گے, یعنی سسٹم کو اور ایفیشینٹ بنا دیں گے اور ہم اس کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی اچیو کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہاں پر کچھ ٹیکنیکس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنے کے لیے. یعنی موسٹ آف دا ٹائم یوزر آپ کو کلیئر ریکوائرمنٹ نہیں دیتا اور یہ آپ کو خود ہی اینالائز کرنا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ جتنی میکسیمم ریکوائرمنٹ آپ گیدر کر سکو وہ کر لو تاکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے. تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ فالو کر سکتے ہو تاکہ آپ میک شیور کر سکو کہ یس آل دی ریکوائرمنٹس آر ایکچولی گیدرڈ اور کوئی بھی مسنگ ریکوائرمنٹ اس میں نہیں ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی انٹرویو, یعنی 1-to-1 کنورسیشن کر لیں یا انٹرویو کر لیں, ڈائریکٹ کنورسیشن کر لیں اپنے بیسیکلی یوزر سے, یا جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر سے پوچھ لیں کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے یا وہ کیا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کے اکارڈنگ پورے سسٹم کو انالائز کر لیا جائے کہ اچھا کس طریقے سے ہم اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز اور چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تاکہ بہتر ریکوائرمنٹس گیدر ہو سکیں. جیسا کہ ایگزامپل میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ انٹرویو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, تاکہ ان کے اس کے اکارڈنگ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس کے علاوہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو سروے اور کوشچنئر بنا لیے جائیں جس کے اندر یوزر کو کچھ آپشنز پرووائڈ کر کے اینڈ دین اس کی بیسس پہ اس سے ڈاٹا کلیکٹ کر لیا جائے اور اس کی بیس پہ اس کو انالائز کر لیا جائے. جیسے آن لائن فارمز دے دیں, یعنی آپ کے پاس اتنے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اویلیبل نہیں ہیں, آپ ایگزامینیشن سسٹم بنا رہے ہیں, تو آپ کوئی کوشچنئر بنا لیں, سروے کنڈکٹ کرا لیں اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈاٹا کو بیسیکلی گیدر کر لیں اور پھر اس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لے لیں. سو یہ 2 ٹیکنیکس ہیں, باقی ٹیکنیکس ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. اگر آپ ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں یا اسٹل اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہی یا آپ ریکوائرمنٹ نہیں کلیکٹ کر پا رہے تو آپ آبزرویشنز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو. آبزرویشن کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کا سسٹم آپ سے کسٹمر بنوانا چاہ رہا ہے آپ اس طرح کے پہلے بنائے گئے سسٹمز کو آبزرو کر لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ کام کس طریقے سے ہو رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے یہ پروسیجر کنڈکٹ ہوتا ہے, پرفارم ہوتا ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگ یعنی ریئل ورلڈ میں آپ اس کی ایگزامپلس دے کے اس کے اکارڈنگ آبزرو کر لیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو ایفیشینٹلی اچیو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایگزسٹنگ جو بنی ہوئی رپورٹس اور مینولز اور انفارمیشن کرنٹ سسٹم جو ابھی اس طرح کے سسٹم رن ہو رہے ہیں یا آپ کی جو بھی سسٹم ہے اس کو انالائز کر لیا جائے کہ اچھا کیا کیا جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں یا کیا ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, پالیسیز کیا ہیں, مطلب جتنی بھی ڈاکومنٹ اویلیبل ہیں کہ ہاں جی یہ اسٹوڈنٹ پالیسی ہے یا یہ گریڈ پالیسی ہے یا اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کام کریں گے یا کام ہونا چاہیے. تو اس کو انالائز کر کے بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اچھا کون سی فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو اسپیسیفکلی ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایک اپنے سسٹم کو ہائی کوالٹی سافٹ ویئر بنانے کے لیے یا ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے. تمام جو ٹیکنیکس ہم نے پیچھے ڈسکس کی ان میں سے ان کو استعمال کر کے, یعنی آپ ایک سے زیادہ ٹیکنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آل دا ریکوائرمنٹ ایکچولی شوڈ بی کمپلیٹ, یعنی آپ کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پراپرلی کمپلیٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی بھی انفارمیشن مسنگ نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ یہ فائنل کر لیتے ہو کہ یس آل دی ریکوائرمنٹس آر گیدرڈ پراپرلی تو اس کے بعد اس ریکوائرمنٹ کی ویلیڈیشن کا فیز آتا ہے جہاں پر آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے, میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے گیدر کی ہیں کہیں وہ ارریلیونٹ, ڈپلیکیٹ یا ان نیسیسری تو نہیں ہے, یا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ایکچولی ہمیں ریکوائر نہ ہو, یا کوئی ایسی چیز جو ریکوائر ہو اور مسنگ ہو. تو وہ ہم نے ویلیڈیشن کے اندر کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہیں, کیا یوزر کی ریکوائرمنٹ اور بزنس گول کو جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میٹ کر رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹ سے پہلے ہی ہم
اس کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویریفیکیشن سے یہ ڈفر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم صرف ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے یس دیز آر دی فائنل ریکوائرمنٹ دیٹ وی وانٹ، یا دیز آر دی ریکوائرمنٹس، یا دیز آر دی فنکشنالٹیز دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو تھرو آر سسٹم جو ہم بنا رہے ہیں یا ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ویریفیکیشن تب کرتے ہیں جب وہ پورا بن چکا ہوتا ہے اور ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم کرتے کیسے ہیں؟ بس اسی طرح سے مطلب یوزر سے میٹنگ کر کے ریویوز کر کے اور پھر ایس آر ایس بنا کے بیسیکلی، جسے ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشن کر کے پھر یوزر سے اپروول لیا جاتا ہے کہ یس آپ اپروو کریں کہ یس دیز آر دی ریکوائرمنٹس دیٹ وی وانٹ. تو آپ کو ایگزامپل میں اس طرح نظر آ رہا ہے کس طریقے سے بنا کے اور ایگزیکٹلی جو ہے وہ پھر کنفرم کر لیا جائے گا کہ اوکے یس دیز آر دی ریکوائرمنٹس دیٹ وی بیسیکلی وانٹ ٹو اچیو ان دیٹ اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم. اوکے تو یہاں ہم بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کی. مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے وہ جو ریکوائرمنٹ گیدر کر لی ہے ان کو مینیج بھی کرنا ہے. مینیج سے مراد کیا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی چینج آ جاتا ہے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا ٹریک رکھنا ہے کہ اچھا یہ ریکوائرمنٹ تھی، یہ چینج ہوئی، اور اس چینج کے اکارڈنگ ہم نے اب جو ہے وہ اپنے سسٹم کو مطلب چینج بھی کر دینا ہے، اس کا ٹریک بھی رکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ اس کو میٹ بھی کرنا ہے. جیسے فیڈرل بورڈ کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے پالیسی چینج کر دی گریڈنگ پالیسی کی، یعنی کہ آپ کی گریڈنگ پالیسی چینج ہو چکی ہے. تو اب ان کے سسٹم کو بھی انہیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس گریڈنگ پالیسی کے مطابق جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے مارکس بھی لگیں اور اس کے اکارڈنگ اس کا ریزلٹ جنریٹ ہو. تو اب کیا ہوا کہ یہ پالیسی چینج ہو گئی، تو دس از ایکچولی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ فیز جو انہیں اپنے سسٹم کے اندر انکلوڈ کرنا ہوگا کہ ہاں یہ ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، تو اب ہمیں اس کے مطابق اپنے سسٹم کے اندر چینج لانا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا سسٹم ایفیشینٹلی کام کرتا رہے اور وہ ایگزیکٹلی کریکٹ جو آؤٹ پٹ ہے یا ریزلٹس ہے یا گول جو ہے اچیو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچیو کر سکیں، اور ہم اپنے بیسیکلی ہائی کوالٹی سافٹ ویئر کو مینٹین رکھیں کہ یس جو ہمارا سسٹم ہے وہ ایک ہائی کوالٹی سسٹم ہے اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے. سو بیسیکلی یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ابھی تک آپ کے پیپر چیک ہو رہے ہیں، ریزلٹ جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن اب جب پالیسی چینج ہوگی تو آپ کے سسٹم کے اندر ہی، یعنی اسی سسٹم کے اندر ہی انہیں چینج لانا ہے تاکہ وہ کرنٹ جو یہ ریکوائرمنٹ چینج ہے اس کو میٹ کر سکے. سو بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے کہ نئی ریکوائرمنٹس کو جو بھی آپ کی چینج آیا کسی بھی وجہ سے، اس کو ایک تو آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھی رکھنا ہے، آرگنائزڈ رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو سسٹم ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے اور ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر کے کرائٹیریا کو میٹ کرتا رہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر کے ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر کے کرائٹیریا کو میٹ کر سکے اور ایفیشینسی کو بھی اچیو کر سکیں. اوکے ہیئر از دا ڈفرینس بٹوین فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. آل دو ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیا تھا کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ ہوتی ہیں جو آپ کی سسٹم کی فنکشنالٹی کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ وٹ دا سسٹم شوڈ ڈو، جبکہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ایکچولی ڈسکرائب ہاؤ دا سسٹم شوڈ پرفارم دوز فنکشنل ریکوائرمنٹس، یا سسٹم یا ایکچولی آپ کا سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے کام پرفارم کرے گا. سو فنکشنل ریکوائرمنٹ کا مین فوکس فنکشنالٹی کے اوپر ہوتا ہے، آپریشن کے اوپر ہوتا ہے جو ہم اس سسٹم یا سافٹ ویئر سے چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی فوکس آن دا مین فنکشن اینڈ آپریشن آف دا سسٹم اور سافٹ ویئر دیٹ یو آر ایکچولی ڈیولپنگ. اور نان فنکشنل کا مقصد ہوتا ہے کہ فوکس آن دا کوالٹی اور کریکٹرسٹکس، فار ایگزامپل اسپیڈ، ریلائبلٹی، سیکیورٹی، یہ تمام فیچرز پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ جو سسٹم یا سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اچیو کر سکیں. اور فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ان کے اندر آپ کے پاس لاگ ان، ڈیٹا انٹری، ریزلٹ جنریشن آ جاتا ہے. نان فنکشنل کے اندر پرفارمنس فیکٹرز آ جاتے ہیں. جیسے ایگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہو کہ اف یو آر جنریٹنگ اے ریزلٹ اور مینیجنگ ایکچولی دا ریزلٹ شیٹس اور مارکس کی کس طریقے سے انٹر ہوں گے، کیسے پروسیس ہوں گے، سو وہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹ کہلاتی ہے. اور اگر نان فنکشنل کی بات کریں تو سسٹم شوڈ لوڈ ان 3 seconds اینڈ دا ڈیٹا شوڈ بی سیکیور، تو یہ آپ کی ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس دیٹ یو کین رائٹ ان یور ایگزام. اوکے سو لیٹس سمرائز ٹوڈیز لیکچر. بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم جب ایس ٹی ایل سی کو فالو کرتے ہیں تو ہم فیزز کچھ فالو کرتے ہیں، جس میں سے 5 فیزز ہم نے ڈسکس کیے کہ سب سے پہلے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر جو ہے وہ گول سیٹ کرنے ہیں، ایک رف ایسٹیمیٹ لگانا ہے، ایک پلان بنانا ہے اور وہ پلان جو ہے وہ مینجمنٹ کو دے دینا ہے، پھر اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے جس میں اس کو فلی اینالائز کرنا ہے ہر لحاظ سے، ٹیکنیکلی، اکنامکلی، لیگلی، یعنی بیسیکلی اس کی پریکٹیکلٹی چیک کرنی ہے کہ کیا یہ چیز پریکٹیکلی پاسبل ہے بھی یا پھر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا انالیسس کرنا ہے جس میں ان ڈیپتھ اس کے ایگزسٹنگ سسٹم کو اور بیسیکلی جو کرنٹ جو نیا بننے والا سسٹم ہے اس کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ کو انالائز کرنا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ شوڈ وی
ایکچولی پروسیڈ اور ناٹ، اور کیا ہمیں نئے سسٹم کی ضرورت ہے بھی، اور کیا اس کی وجہ سے کچھ اچھے چینجز آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، یا کیا وہ ہمارے سسٹم میں امپرومنٹ لائے گا بھی یا نہیں لائے گا. سو انالیسس فیز کے اندر ہم نے یہ سب ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ریکوائرمنٹ گیدر کرنی ہوتی ہے، چیک کرنی ہوتی ہے، مینٹین بھی کرنی ہوتی ہے، اور یوزر سے سائن بھی کرانی ہوتی ہے. بیسیکلی ایس آر ایس بنانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشن کرنی ہوتی ہے کہ یس اٹس ایکچولی میٹنگ دی یوزر ریکوائرمنٹ، یا یوزر سے بیسیکلی ویریفائی کرانا ہوتا ہے کہ یس دیز آر دی ریکوائرمنٹس اور دیز آر دی فنکشنالٹیز دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو، اور دیٹ بیسیکلی وی وانٹ ٹو اچیو ان آر نیو سسٹم. تو وہ ہمیں بیسیکلی کنفرم کرنا ہوتا ہے اپنے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کے اندر. باقی فیز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اچھا اگر ریکوائرمنٹ گیدر ہوگی اور ویریفائی ہوگی ہیں تو آگے ہمیں کیا کرنا ہے. I hope آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. If you have any question, you can ask me in the comment section. Do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.